औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़े दो जहान के लिए हैं जो तमाम आलमीन का रब है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में तमाम आलमीन के मामलात हैं, और तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। कायम टीवी कनाडा की स्क्रीन पर कायम टीवी कराची से आप देख रहे हैं शीरी ज़हरा को। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी और टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की शाम ज़ाकरा रुबाब काज़मी के नाम के साथ तमाम व्यूअर्स को हम प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं। यकीनन हमारे व्यूअर्स को तजस्सुस हो रहा होगा कि आज हम एक अलग मौजू पे बात कर रहे हैं। तो जी नाजरीन, कायम टीवी कनाडा और मुख्तलिफ चैनल्स पर अपनी इल्मी गुफ्तगू से तमाम व्यूअर्स को फैज़याब करती हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि उनके नाम लेने से कब्ल हम मुफस्सिरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत मौजूद हैं, सैयद शब्बीर अली ज़ैदी, जो कि बेल्जियम में मुकीम हैं और सदर हैं अल हानिया इस्लामिक एजुकेशन वेलफेयर के, और मुख्तलिफ किताबों के नाशिर भी हैं, और अल्लामा रशीद तोराबी साहब के भांजे और अकील तोराबी साहब के खालाजाद भाई भी हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो इस वक्त दौर चल रहा है, ऐसी बहुत कम शख्सियात पाई जाती हैं जो बैरून मुल्क में मुकीम हों और इसके बावजूद भी अपने हम वतन भाइयों के लिए और अपने मजहब के लिए काम कर रहे हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं शब्बीर अली ज़ैदी भाई को भी खुशामदीद कहती हूँ। सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, बहुत बेहतर हूँ। आप लोगों का कायम टीवी और शुक्रिया। मैं आपके बेहद जज़ाकल्लाह। कायम टीवी और मैं आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालकर हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छा तारुफ कराया, जी मैं उसका ममनून हूँ। जज़ाकल्लाह। जी सलाम वालेकुम रुबाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। जी शीरी, कैसी कैसी हैं हैं आप? आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का करम है। जी रुबाब बाजी, मैं चाहूंगी कि बिना किसी ताखीर के आज जो हमने मौजू रखा है उस पर हम बात करें। जी जी बिल्कुल, मैं आपके सामने हाजिर भी हूँ और तैयार भी हूँ। जी रुबाब बाजी, रुबाब काज़मी से मुफस्सिरा कुरान का सफर किस तरह तय किया आपने? अपने तमाम व्यूअर्स को बताइए। जी बहुत शुक्रिया, और कायम टीवी का भी मैं यहाँ बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपने मौला इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहू की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज ये दिन मुझे नसीब हुआ कि कायम चैनल के तवस्सुत से मेरी आवाज़ और मेरा काम जो कुछ मैंने किया है वो सब तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी ये चैनल देखा जाता है देखा जाएगा। तो शीरी, बेशक। ये इब्तदा जो है ये मेरी इब्तदा ऐसे हुई कि बिल्कुल हम सब हवादिस की पैदावार है, और हमारे काम भी हवादिस के ही होते हैं। तो बस ऐसे ही हुआ कि कहीं पर मजलिस पढ़ना था मुझे। मजलिस हो रही थी, लेकिन वहां पे लोग जो जाकरा थी वो पहुंच नहीं पाई। तो इत्तेफाक की बात है कि लोगों ने मुझसे कहा कि आप मजलिस पढ़ लीजिए। तो ऐसे तो मैं जाकरा बन गई, और उसके बाद से मौला जिसको चाहे बिठाना उसे मिंबर बेशक। अता कर देते हैं, कोई उनकी इजाजत के बगैर या अपनी मर्जी से मिंबर पे नहीं बैठ सकता है। तो ये बेशक। तो सबसे बेशक। अहम तरीन बात है कि मुझे इस तरह से मौला की अता थी, और मजलिस में ही मुझे मजलिस पढ़ने को मिल गया, और वहां से मेरी इब्तदा हो गई है। और उसके बाद जहां तक मुफस्सरा की बात है, ये लफ्ज बहुत बड़ा लफ्ज है, और इसका बेशक। आता शायद मेरी शख्सियत के लिए नहीं भी होना चाहिए, और पता नहीं हो बिना भी चाहिए। ये मौला मेरे बेहतर जानते हैं कि उन्होंने उनकी तरफ से ही मुझे ये काम अता हुआ। और मजलिसें इतनी ज्यादा तादाद में हो गई थी कि मुहर्रम से निकलने को दिल ही नहीं करता था कि इसके बाद मैं क्या करूंगी, ये मुझे समझ नहीं आता था। और बस मुझे मेरी दुआ ये होती थी, और दिल की लगन मेरी ये थी, यानी कि अंदर से एक आवाज जो आती है ना
تھی کہ مولا مجھ سے آپ وہ کام لیں جو آپ سے اور قرآن سے مجھے متمسک رکھے. یہ میری بہت بڑی ایک دعا تھی اور خواہش تھی، اور کہا جائے کہ ایک جنون کہہ لیجیے وہ تھا مجھے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے کروں گی، کیا کروں گی، مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا کس سے میں کس طرح سے میں ایسے کروں، کیونکہ میں اس قابل بھی نہیں سمجھتی تھی اپنے آپ کو کہ میں ایسا کوئی کام لے کے بیٹھوں یا کروں. کچھ لوگوں سے میں نے ڈسکشن بھی کی تھی، لیکن جو کچھ تھا وہ مطلب حوصلہ افزا نہیں تھا. بس یہاں پہ میں جناب شبیر علی زیدی صاحب کی بہت ممنون ہوں، بہت زیادہ. اور یہ ان کا مجھ پہ بھی احسان ہے، اور ہمارے مولا آقا کا بھی ہم دونوں پر احسان ہے کہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جی کسی خاتون کی تفسیر اب تک پاکستان میں، انڈیا میں ان کی نظر سے نہیں گزری. تو انہوں نے بہت ساری ذاکراؤں سے کانٹیکٹ کیا اور پاکستان آئے، اسی تلاش میں آئے تھے کہ کوئی یہ کام کر سکے. تو یہاں پہ میں بہت ہی محترم ہمارے علامہ نقی نقوی صاحب بھی جو ہیں ان کے توسط سے، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی شبیر بھائی کو اور شبیر بھائی بھی مجھے نہیں جانتے تھے. تو میں اس حوالے سے بھی آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گی رباب باجی. آپ کو قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے شبیر علی زیدی بھائی کی مدد حاصل رہی، اور آپ کو اس کام کو انجام دینے کے لیے آمادہ کس نے کیا؟ دیکھیے آمادگی جو ہے نا، اصل میں آمادگی تو میرے مولا کی طرف تھی، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی طرف سے تھی. کیونکہ دیکھیں خود ہمارے معصومین علیہ السلام کے اقوال میں سے قول ہے کہ جب کسی شخص کو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اعمال اور اس کی ان کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے تو اس کی زبان سے حکمت جاری کر دیتے ہیں. بے شک بے شک. یعنی کہ نصیب بدلنا، تقدیر میں نیا کچھ لکھ دینا، یہ ان کا کام ہے، یا تقدیر میں ہوتا ہے تو اسے سامنے لانا یہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام خصوصاً ہمارے وقت کے امام کا ہی کام ہے کہ وہ ہی یہ ترغیب دلاتے ہیں. دیکھیں دل میں کوئی بات آ جانا اور اس پہ جو ہے مستحکم رہنا، یہ ہم جیسے انسانوں کا کام نہیں ہے. یہ کوئی ایسی ظاہر شخصیت ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہمارے دل میں وہ استحکام پیدا کر دیتی ہے جس پہ ہم قائم رہتے ہیں. ظاہر ہے قائم جو چیز قائم کرنا چاہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. تو میرے مولا نے میرے دل میں یہ قیام کر دیا تھا. اس کے اندر نہ کسی شہرت کا تعلق تھا، نہ اس میں کسی پیسے کا تعلق تھا، اس میں کوئی مادی چیز کا تعلق ہی نہیں تھا. یہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی کتاب پبلش ہو، کچھ ایسی چیز تھی نہیں. بس مجھے تھا کہ کوئی کام کرنا ہے میں نے، اور وہ کام کیا تھا وہ مجھے خود نہیں پتا تھا. بس یہ عطا تھی جو آپ کی طرف خدا کی اور اہل بیت کی طرف سے ہوئی آپ کے اوپر. یقیناً پروردگار عالم تقدیر، کاتب تقدیر ہے، تقدیر لکھواتا ہے، لیکن لکھنے والے بھی پروردگار عالم کے برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں. وہ رضا الہی سے وہی کچھ لکھتے ہیں جو پروردگار عالم چاہتا ہے. تو یہ میرے نصیب مقدر میں مقدور تھا، تو پروردگار عالم نے مجھے یہ عطا فرما دیا. بے شک بے شک. جی رباب باجی، کیا کبھی آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ آپ کو ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کی مدد حاصل رہی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کبھی آپ کو کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ یہ ایک عظیم کام ہے، اس میں کبھی کوئی ٹف ٹائم بھی آتا ہے، اس حساب سے آپ جی بتائیے. میں سب سے پہلے تو میرے ہسبینڈ کا بالکل میں شکریہ ادا کروں گی، اور کیونکہ انہوں نے حقیقتاً جو کہا جائے کہ اور ان لوگوں کا بھی میں کروں گی جن لوگوں نے مجھے ڈسکریج کیا تھا، ان کی بہت زیادہ میں ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے منع بھی کیا کہ یہ کام نہ کریں، اور کر بھی لیا تو مجھے ان کے بڑے خوبصورت الفاظ سے مجھے انہوں نے یاد بھی کیا. تو میں ان کی بھی ممنون ہوں، کیونکہ مجھے ان کی کہا جائے کرٹیسزم سے بہت ساری چیزیں سمجھ آنے لگی کہ جو شاید میری کمی تھی یا شاید مجھے نظر نہیں آتا تھا، تو میں نے اس کو اوور کم کرنے کی کوشش بھی کی اور کچھ حد تک کر بھی لیا. میرے ہسبینڈ بالکل میجر داور رضا کاظمی صاحب نے بہت مدد کی. اور سب سے زیادہ میں یہاں پہ جو شخصیت ہیں ہمارے پاس اس وقت شبیر علی زیدی صاحب، ان کی میں بہت ممنون ہوں، کیونکہ جہاں میں رکی، جہاں مجھے نہیں سمجھ آتا تھا، جہاں میں اپنے کام کو روک دیتی تھی، تو
میں حقیقتاً وہ شاید انہیں پتہ لگ جاتا تھا، یہ بھی میں بتاؤں، انہیں پتہ لگ جاتا کہ تو پتہ لگ جاتا تھا کہ شاید میں نے کام روک دیا ہے، شاید میں نہیں کر پا رہی ہوں، شاید میں کسی مشکل میں ہوں. انہیں مطلب مجھے میں نے کبھی پوچھا نہیں ان سے یہ سوال کہ آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ جس وقت مجھے کوئی مشکل ہوتی تھی یا کوئی پریشانی ہوتی تھی یا میں اپنے کام سے ہو جاتی تھی، تھک جاتی تھی کہہ لیں، تو بعض دن ایسا بھی ہوا ہے کہ میں 3 دن تک مسلسل چیئر پہ بیٹھ کے کام کرتی رہی. تو ایسا بھی مجھے ہوا ہے. تو میں اس میں کہوں گی شبیر بھائی نے میری بہت مدد کی. اور ایک ہوتا ہے کہ موٹیویشن دینا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے شبیر بھائی سے زیادہ کسی نے موٹیویشن دی ہو، بلکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے موٹیویشن دینے کے بجائے جو ہے نا اس کام سے روکنے کی کوشش کی کہ نہیں کریں، کیسے کریں گے. یہ خاتون تفسیر، حیرانگی پریشانگی ہوئی تھی کہ بھائی یہ کیا کہ ایک خاتون تفسیر، مطلب کچھ لوگوں نے تو علماؤں نے تو مجھے مینٹلی طور پہ یہ سمجھا کہ شاید میں چھوڑے اس بات کو کہ میں شاید بیمار ہوں یا کیا ہوں، یا میں اپنے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. لیکن مولا کا کرم ہے کہ بے شک یہ عطا ہوتی ہے، یہ مولا کا کرم ہوتا ہے، یہ خدا کی طرف سے چنے گئے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ وہی لوگ کام کرواتے ہیں جو وہ خدا کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. جیسے میں ان کا شمار شبیر بھائی کا بھی کروں گی اس میں، کیونکہ وہ جو کام انجام دے رہے ہیں بیرون ملک میں رہ کر، ایسے کام بہت کم لوگ کرتے ہیں. کسی کو سراہنا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا. جی بالکل حقیقتاً یہ اہم ترین بات ہے کہ آج مادی دور کے اندر کون جو ہے وہ کسی کے لیے کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے، اور کون جو ہے وہ کسی کو صرف مسکرا کے دیکھنا بھی بڑی عبادت ہے. لیکن کوئی اگر مسکرا کے دیکھ لیا تو بات وہی ہے کہ شاید ہم سے کچھ تعلق یا کسی وسیلے کے لیے وسیلہ بنا رہے ہیں. تو میں اس بات پہ حقیقت ہے کہ شبیر بھائی نے جو کام کروایا مجھ سے، یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ انہوں نے اتنی بڑی موٹیویشن دی. اور یہ دیکھیے کام بھی بڑا عجیب ہے. یہ کام بھی جو ہے اس کام کو اب جب آپ نے خود دیکھی بھی ہے کتاب اور پڑھی بھی ہے تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ مکمل جو کام کیا گیا ہے، جو تفسیر لکھی گئی ہے، وہ فضائل محمد و آل محمد پر ہے. آپ جتنی بھی ہمارے پاس تفسیریں اٹھائیں، کیونکہ اب پڑھنے کا اتفاق تو ہمارا ہوتا رہتا ہے مجلس کے کی وجہ سے، تو ہم جب مجلس پڑھنے جاتے تھے تو ہم یہ تلاش کرتے تھے کہ تفصیلاً ہمیں کوئی فضائل کی آیت ملے، وہ نہیں ملتی تھی. لیکن میری اس کتاب کے اندر جو تفسیر میں نے تالیف کی ہے، اس کے اندر آپ کو وہ تمام آیات ملیں گی جو کہ فضائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اوپر تحریر کی گئی ہے، یعنی کہ وہ ساری جمع کی گئی ہیں. مختلف اسکیٹرڈ ہیں، ظاہر ہے ہم تفسیر اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے، نہ ہم بیان اس میں ہم تھوڑا سا دے سکتے ہیں، لیکن ہم کوئی تفسیر نہیں کر سکتے قرآن پاک کا، کیونکہ ہمارے معصومین علیہ السلام اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا تھا، ان کو بھیجا تھا کہ وہ ان کے کلام کو بتائیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہم عرب کے بدو نہیں ہیں، ہم لوگ عرب کے بدو نہیں ہیں. جب عرب کے بدو اس کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر ہم لوگ تو پڑھی لکھی قوم ہے، ہم شعور رکھنے والی قوم ہے، ہم معاشرے کے اندر ایک سسٹم کے حساب سے اس قرآن پاک کی تعلیم کے حساب سے چلنے والے لوگ ہیں. تو کیا اس قرآن کو ہر گھر میں موجود اس کتاب کو کیا لوگ سمجھ نہیں سکتے؟ تو ہم نے اسے دے دیا کہ جی ہم پڑھنے سے گھبرا گئے اور ہم نے اس پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا کہ بھائی یہ آپ ہی کام کریں، ہم آپ کو اس کے بہت پیسے دیں گے. لیکن بات سیدھی سی یہ ہے کہ جب یہ کتاب گھر میں اتنی ساری کتابیں ہوتی ہیں لیکن اس کتاب کا اتنا احترام کیا جاتا ہے، تو احترام کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسے پڑھا نہ جائے، اس پہ نظر کرنا عبادت ہے. ایک ایک حرف کے ایک ایک نقطے کے پیچھے کتنی کتنی نیکیاں آپ کے نام پہ لکھی جا رہی ہیں. تو ہم نے ان نیکیوں کو کمانا چھوڑ دیا، کیونکہ ہم اس کے رستے پہ کسی اور کو لے آئے کہ بھائی آپ سمجھا دیجئے. کیوں سمجھا دیں جب ہم موٹی موٹی کتابیں دوسری سمجھ سکتے ہیں، تو اس قرآن کو محمد والے محمد کے تفسیر سے نہیں سمجھ سکتے؟ بے شک بے شک. میں اب شبیر بھائی سے بھی سوال کرنا چاہوں گی. جی شبیر بھائی، اہل تشیع میں یہ پہلی خاتون ہے
کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس میں آپ نے ان کی جتنی حوصلہ افزائی کی اور مدد کی اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا اور کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ میں بات اپنی یہاں سے شروع کروں کہ میری 1946 کی حیدرآباد دکن کی پیدائش ہے۔ 1950 میں ہمارے والدین کراچی آ گئے تھے، اور اس کے بعد 58 سے لے کر آن ورڈس ابھی تک بہت سارے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے۔ اور میرا ساتھ ہمارے خالو علامہ رشید ترابی صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ کے ساتھ رہا، ہم ساتھ ہی رہتے تھے۔ بہرحال ان پر بھی میں نے ایک پوری بایوگرافی تیار کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی 50ویں برسی کے اوپر وہ منظر عام پر آئے گی۔ اس وقت وہ کراچی میں موجود ہے۔ بہرحال تو ہم ہر مجلس کے اندر ہوتے تھے، اور ہم نے ہمیشہ میں نے علامہ صاحب کو سنا، اور پھر جو تھا علامہ اقبال کو بھی پڑھا دیکھا، اور ان کا جو شعر تھا کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، مجھے اس کے اوپر بڑی فکر تھی کہ علامہ اقبال کے زمانے میں کتنے قرآن مجید تھے جو انہوں نے دیکھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ شعر کہا۔ تحقیق کرنے پہ پتہ چلا تقریباً 10 یا 12 قرآن مجید تھے، ان میں سے 10 قرآن مجید اہل سنت کے تھے اور 2 قرآن مجید ہمارے شیعوں کے تھے۔ میں 92 کے اندر حج پہ گیا تھا، تو وہاں پر مجھے واپسی پہ جو ہے مولانا بہرحال ان کا دیوبندی صاحب تھے، ان کا قرآن مجید مجھے دیا گیا، اور وہ میں نے آ کے پڑھا اس کو۔ اور پھر 96 میں دوبارہ عمرہ کے لیے گیا تھا، تو وہاں مجھے پھر جو ہے جو قرآن مجید ملا وہ جونا گڑھی صاحب کا قرآن مجید ملا۔ تو یہاں پھر میں نے آنے کے بعد میں یہ میں نے کمپیر کیا دونوں کا، مجھے ذہن سے نکل گیا نام، جو پہلا قرآن مجید مجھے ملا تھا وہ اور اس کے اندر کیا فرق ہے جو انہوں نے وہ کی اس کو چینج کیا ہے۔ اس کے اندر تحقیق میں لفظ و لفظ کے اندر جانے پر پتہ چلا کہ آیے تطہیر کے اوپر، آیے مباہلہ کے اوپر اور چند اور بہت ساری آیتیں جو اہل بیت کی شان میں تھیں وہ جونا گڑھی نے گول مٹول کر دی اور اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، جبکہ آج کل حافظہ کمزور ہو گیا بہت۔ خیر، تو انہوں نے جو ہے اس پہ کافی وضاحت سے لکھا تھا، اور پھر جو ہے یہاں آنے کے بعد میں پھر میرے کو مولانا حسن امداد صاحب کا نے جو ترجمہ کیا ملا یاز الفقی، اس کو پڑھنے کا مجھے موقع ملا، اور جو اس سے پہلے جو ہے کوکب دری کو پڑھنے کا موقع ملا تھا۔ کوکب دری میں انہوں نے 300 احادیث حضرت علی کی شان میں جو آئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے بیان کیا تھا، مگر ملا یاز الفقی کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا علی کے بارے میں اور ہم اہل بیت کے بارے میں قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ احادیث ہیں۔ اس کے پیش نظر میں جب مولانا مقبول احمد صاحب کا قرآن مجید لے کر آیا تھا حیدرآباد دکن سے، میں نے اس کی بڑی تفصیل سے اور بڑی گہری نظر کے اندر ہر سال ماہ رمضان کے اندر میں نے اس کی اسٹڈی کی اور اس کی تفسیر بھی پڑھی، اور کوئی 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر میں نے جتنی آیتیں اہل بیت کی شان میں اور رسول اللہ کی شان میں آئی تھی اس کو میں نے گرین سے فلورسنٹ کیا ہوا تھا، اور جو اصحاب کی شان میں آئی وہ بلو سے فلورسنٹ کیا۔ اس کے بعد جو نبیوں اور انبیاؤں کے بارے میں تھی آیتیں اس کو گرین اور یلو کو ملا کے وہ اس سے کیا تھا، اور جو عذاب کی آیتیں تھی وہ ریڈ میں کی، اور جو تنبیہ کی آیتیں تھی وہ اورنج کے اندر کی تھی۔ بہرحال ان چیزوں سے مجھے غرض نہیں تھی، میرے پاس دوسرے قرآن مجید بھی 13 قرآن مجید یہاں پر ہیں، اور میں نے ان کی اسٹڈی کی تو میرے کو یہ محسوس ہوا کہ نہ مولانا فرمان علی صاحب نے، مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب نے تفصیل کے ساتھ اہل بیت کی شان کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کی، خود آئے تطہیر کے اوپر بھی اور آئے مباہلہ پہ بھی
بس تھوڑا سا ذکر کر کے جو ہے نا سرسری طور کے اوپر وہ آگے نکل گئے. تو وہاں سے میری خواہش تھی کہ اس جو ہماری آیتیں ہیں ان کو جو ہے کوئی اس کے اوپر کام کرے. اور یہ ہے کہ مطالعے کے اندر میرے کو بڑا وقت ملا مطالعہ کرنے کا پچھلے 30-35 سال کے اندر. تو یہ میں نے دیکھا کہ خواتین کے اندر بہت سی شاعراں تھیں، افسانہ نگار تھیں، یہ تھیں وہ تھیں، سب کچھ تھی، مگر قرآن مجید کے اوپر کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا، نہ حدیث کے اوپر کوئی کام کیا تھا. تو میں جستجو میں تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے یہاں نام لینا پڑے گا مولانا نقی نقوی صاحب کا. میں نے ان سے بھی کہا کہ مجھے کوئی ایسی خاتون بتائیے جن سے میں جو ہے نا یہ قرآن مجید کے اوپر کچھ کام کرا سکوں. وہ پھر مجھے رباب قاضمی صاحبہ کے یہاں لے گئے اور وہاں ہماری ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کو یہ مولانا مقبول احمد صاحب کے قرآن مجید کو سامنے رکھا. میں نے کہا یہاں تک تو میں نے کام کر لیا ہے کہ جو اہل بیت کی شان میں، مولا علی کی شان میں جتنی آیتیں ہیں، رسول اللہ کی شان میں جو آیتیں ہیں وہ گرین سے فلورسنٹ کر لی ہیں، مگر اس میں بھی میرے کو بھی کمی لگتی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ خالی ان آیتوں کے اوپر اس کی اور جو احادیثوں کی کتابوں کے اندر چھپا ہوا ہے خزانہ، اس کو ایک جگہ کیا جائے. ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے فوراً ہی حامی بھر لی کہ ضرور اس کے اوپر کام کریں گے. اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ میں ہم بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے 14 مہینے کے اندر یہ پہلی تفسیر جو ہے وہ اس کو لکھا. کئی جگہوں کے اوپر جانا پڑا کتابوں کو حصول کے لیے، اور وہاں سے تمام انہوں نے وہ میٹر نکالا اور اس میٹر کو نکال کے لے کر آ کے ایک جگہ جمع کر دیا ہے. اور یہاں پر پہلی کتاب کے اندر میں اپنی کتاب بات کرتا ہوں، ختم کروں پھر میں بھول جاؤں گا، سوری. تو یہ ہے کہ میں نے پھر مولانا علی رضا رضوی سے بات کی لندن کے اندر، ان کو پھر میں نے یہ PDF فائل بھیجی اور وہ بڑے متاثر ہوئے اس سے، اور انہوں نے جو ہے پیش لفظ لکھ کے بھیجا کہ میں ضرور اس کے اوپر پیش لفظ لکھوں گا، اور انہوں نے پیش لفظ لکھا. دوسری مرتبہ جب کتاب آ رہی تھی تو شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی 2019 میں 17 میں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس طریقے سے یہ کام ہوا ہے، پہلی جلد یہ ہو گئی ہے، دوسری جلد کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو آپ اس کے اوپر جو ہے اپنا تاثرات لکھیں. وہ بھی بڑے متاثر ہوئے اور کہنے لگے یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا ہے، کسی خاتون نے کیا ہے. میں 2017 میں گیا تھا عراق، اور وہاں میں نے حافظ بشیر صاحب کو بھی یہ کتاب دی، ان کو بتایا، اور اس کے بارے میں وہ بھی بڑے خوش ہوئے. آغا سستانی کے وکیل ہیں آغا کاشمیری، وہ یہاں یورپ اور امریکہ کے لیے وہ آتے رہتے ہیں. میں نے آقا کو یہ کتاب دی کہ آغا سستانی کو دیں. میری آغا سستانی سے ملاقات تو ہوئی مگر زیادہ تفصیلی ملاقات نہیں رہ سکی. سلام دعا کی حد تک اور دعاؤں کے بعد آ گئے تھے. مگر آغا کاشمیری نے جو ہے نا ان کو یہ پیغام پہنچایا جس کو انہوں نے مجھے کہا کہ اس سے بڑے وہ متاثر ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا کام ہونا چاہیے. تو بہرحال رباب قاضمی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر ساری محنت کی، یہ سارا کریڈٹ ان کا ہے. میں تو صرف ایک ذریعہ بنا، اور میری یہ خواہش تھی کہ اس طریقے سے کچھ کام ہو جائے جو حیات رہے. ہندوستان کے اندر بھی میں نے اس کتاب کو بھیجا ہے، اور جن جن علماء سے بات ہوئی وہ بڑے متاثر ہوئے اور خوش ہوئے کہ چلیے ہمارے یہاں سے بھی ایک کام ہوا ہے اس طریقے کا. اور الحمدللہ وہ کر رہی ہیں کام انشاءاللہ تعالی. اب آپ پوچھئے جو پوچھنا ہے. جی یہ اصل میں ہمارا ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے، اور وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. جی وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں. ایک بار اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. رباب باجی میں اب آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گی. جی 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 رباب باجی، کوئی ایسی یادگار محفل، کوئی مجلس جو آپ کو یاد رہ گئی ہو اور وہ دماغ سے نہیں نکلتی؟ بعض زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہم نہیں بھول پاتے. میری زندگی کا سب سے بڑا واقعہ تو مصحف الکریم ہی ہے. اس سے بڑا واقعہ تو واقعہ ہی کوئی نہیں ہوا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ میں نے سب سے مارکۃ الآرا مجلس کہاں پڑھی اور کیا لوگوں کا رسپانس تھا، تو وہ جو ہے وہ یہاں پہ ہے
الفلاح شاید علاقہ ہے، وہاں پہ ہے در نجف. در نجف میں نے میری مجلس بھی مارکت العرا تھی، اور جو خواتین کا اجتماع تھا وہ بھی 1000 سے اوپر خواتین وہاں موجود تھیں، اور وہ میری سب سے بڑی مجلس تھی. اور اس کے بعد محمدی ڈیرے پہ لاسٹ ایئر میں نے جو پڑھی تھی مجلس، وہ میری مارکت العرا مجالس میں سے، یعنی کہ ان کے اندر لوگوں کے سننے والوں کا جو اجتماع تھا وہ حد نظر تھا. تو میں اس مجلسوں کو، اور وہاں مطلب اس کے بعد تو میں نہیں گئی وہاں پڑھنے، لیکن یہ کہ وہ میری زبردست ترین مجلسیں تھیں، ان کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی ہوں کہ وہ بہترین مجلسیں. ویسے بھی تقریباً مولا کا کرم ہے کہ میں جتنی بھی مجلسیں میری ہوتی ہیں، وہ ظاہری بات ہے جب فضائل آپ بیان کریں گے تو ہمارے دلوں میں تو وہ امام حسین علیہ السلام نے کی شہادت سے جو گرمی موجود ہے، اس کی وجہ سے اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے. تو وہ بے جہنم شک کی نہیں آگ ہوتی ہے، وہ بہت ہی کہا جائے نرم و ملائم آگ ہوتی ہے جو آپ کو سردی سے محفوظ رکھتی ہے. بے شک بے شک. جی رباب باجی، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ آپ کی تفسیر قرآن کی جو ہے 2 کتاب شائع ہو چکی ہیں. اب یہ اس کا 3rd ایڈیشن کب تک آئے گا؟ کوئی آپ اس کے بارے میں اپنے تمام ویورز کو بتائیں گی؟ جی میں مسلسل کام کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ پاسبل ہو سکے گا کہ میں اس کی 3rd والیوم بھی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے. اور حقیقتاً میں صرف اتنا بتاتی چلوں کہ جس کو فضائل کی تلاش ہے، جو فضائل پڑھنا چاہتا ہے قرآن کی روشنی میں، قرآن کی آیت دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کی بڑی عجیب ایک مطالعے کا طریقہ ہے کہ جب ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں پھر ہم لوگ ترجمہ بھی دیکھتے ہیں. جب ترجمہ دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اس میں فضائل کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، کون سی آیت بالکل فضائل کی ہو سکتی ہے؟ کون سے جو ہے جس میں آیت میں فضائل کو بیان کر رہے ہیں، کون سی سورہ کے اندر موجود ہے؟ تو قرآن میں ہماری نزلیں جو ہیں وہ بالکل بہنا شروع کر دیتی ہیں کہ دائیں بائیں حاشیوں کو ہم دیکھنے لگتے ہیں کہ ہمارے مولا و آقا کو کسی بھی ہمارے علماء نے مینشن کیا ہے یا نہیں کیا ہے کہ یہ آیت. کیونکہ کچھ آیتوں کو پڑھ کے آپ کو ویسے ہی جو سنی ہوئی مسلسل سن رہے ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ اور آیتوں کو پڑھ کے آپ خود ہی کہتے ہیں یہ تو فضائل کی آیت لگ رہی ہے. تو ایسا میں نے بہت سارے لوگوں سے، بہت ساری خواتین سے جو ہے اس کے متعلق جب گفتگو ہوتی تھی تو یہی بات ہوتی تھی کہ فضائل نظر نہیں آتے کہ کہاں پہ لکھیں. بس ایک جملہ ہوتا ہے کہ جیسے یا ایھا الذین آمنو کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ مولا علی کی شان میں جو ہے یہ ہے، اور اس کے یاسوب ہے یہ. لیکن کتنی آیتیں ہیں، 89 ٹائمز قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، یا ایھا الذین آمنو. اور پھر ایک جگہ تبری کے اندر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ قصیدہ ہے علی کا. تو اب جب قصیدہ علی کا ہے تو لوگوں نے کہا کہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس کے اندر تو عبرت کی بھی آیات ہیں، اس میں تو جو ہے وہ غضب کی بھی آیت ہے، اس میں احکام کی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں جہاں جس کی بھی تعریف کی گئی ہے وہ سب علی ابن ابی طالب کی تعریف ہے. بے شک اب اندازہ لگائیے کہ جب نبی اپنے نفس کی اس قدر تعریف کریں اور بتا دیں کہ یہ قصیدہ ہے علی کا، تو پھر ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس قصیدے کو جمع کر کے نشر کریں. تو بے شک پروردگار کا کرم ہے کہ آپ لوگ ہیں جو نشر بھی کر رہے ہیں اور پروگرامز بھی کرتے ہیں میرے ساتھ اور نشر بھی کرتے ہیں. ہاں فضائل پہ مکمل نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آیت تو آیت ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے بتا دیتی ہے کہ ہم علی والے ہیں اور علی ہمارے. بے شک بے شک. جی رباب باجی، میں پہلے آپ سے سوال پوچھوں گی اور اس کے بعد پھر میں شبیر علی زیدی بھائی سے پوچھوں گی کہ ابھی جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی، ان تمام بچوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے؟ شری یہ جو میسج ہے نا، دیکھیں میسج وہ ہو جو اثر کرے. ٹھیک ہے، پہلے تو لوگ اس بات کو سمجھیں کہ عورت مقدم ہے. بے ٹھیک ہے، شک اس کی حیثیت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کی جس شخصیت کی وجہ سے اتنی اہم ہو گئی ہے بے شک کہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اگر مائیں اچھی نہ ہو، نسلیں بن جاتی ہیں اگر مائیں بہترین ہو. اور
جو جناب سیدہ کے در سے متمسک رہنے والی خواتین ہیں ان کے بچے حقیقتاً، میرا خود بیٹا جو ہے اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، پرائڈ آف یوفریٹس اینڈ وائس آف کربلا، اور اب وہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ USA میں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں میرے دونوں بچے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ماؤں کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، دین کی بھی دنیا کی بھی. دیکھیں اللہ نے نہ دین کو الگ کیا ہے نہ دنیا کو الگ کیا ہے. دل کے سکون کے لیے دین چاہیے اور شکم کے سکون کے لیے آپ کو دنیا چاہیے. تو ضروری ہے کہ دونوں تعلیمات کو لے کے چلیں. اور قرآن کو میں تو سب سے ریکویسٹ یہ کروں گی کہ چاہے مائیں ہوں چاہے بہنیں ہوں، ایک تو اگر فضائل پڑھنا چاہتے ہیں تو اس مصحف الکریم کو پلیز ضرور پڑھیں. تو آپ لوگوں کی جو تشنگی ہے وہ زیادہ بھی ہوگی اور بجھے گی بھی، دونوں اس کے اندر ہے. تو یہ ضرور اس کو ریڈ کریں. اور دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو بھی دونوں سے متمسک رہنے کی دعائیں دیا کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں قرآن اور اہل بیت دونوں سے متمسک رہیں. جب دونوں سے متمسک رہیں گے نا تو پھر دیکھیے آپ کو یہ دعا نہیں کرنی ہے، پھر یہ دعا نہیں کرنی پڑے گی کہ پروردگار میرے بچے کو بخش دے یا پروردگار ہمیں یا ہمارے پچھلوں کو بخش دے. یہ پھر دعا نہیں رہ جاتی، وہ خود بخود اس راستے پہ چلیں گے جو آپ کے اور آپ سے پہلے والی جنریشن کو بخشوانے کی صحیح کرتے رہیں گے. تو بس میری گزارش یہ ہے کہ قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، ہم نے مشکل بنا دیا. اور جیسے شبیر بھائی نے علامہ اقبال کے وہ شعر کو یہاں پہ کوٹ کیا ہے کہ خود تو بدلتے نہیں ہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو ہمیں خود کو بدلنا ہے، قرآن بدل نہیں سکتا. بے شک بے شک بے شک. جی میں شبیر علی بھائی سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی. شبیر علی بھائی صاحب. جی میں ایک بات بھول گیا تھا کہنا، میں وہ کہہ دوں. 2013 کے اندر جب میں نے یہ کمپلیٹ کیا تھا 4-5 مرتبہ مولانا مقبول احمد صاحب کے قرآن مجید کو، میں کراچی گیا تھا تو میں نے اپنے بھائی مولانا عقیل ترابی صاحب کو بتایا کہ یہ میں نے کام کیا ہے. انہوں نے اس کا پورا اثر نو جائزہ لیا اور مولانا مقبول احمد صاحب کے ترجمے کو بھی جہاں کچھ تھوڑا تھا وہ انہوں نے اس کو نظر ثانی کیا، اس میں کریکشن کیا تھا. اسی وجہ سے ان کا نام بھی جو ہے میں نے نظر ثانی کے اندر مولانا عقیل ترابی صاحب کا نام لکھا ہے. انہوں کی نظر سے یہ گزر چکا ہے. اسی وجہ سے جو ہے بہت سارے سو کالڈ علماء کے لب خاموش ہیں کہ یہ ان کا نام آ چکا ہے اور انہوں نے اس کے پر نظر ثانی کیا ہے. کتاب پہ نہیں ہے، ترجمے کے اوپر ہے، اور جو ہائی لائٹ کی گئی ہیں آیتیں اس کے اوپر ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے بہت بہت. اور اس میں پھر بھی یہ بڑی محنت کے ساتھ میں انہوں نے کام کیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر بھی کوئی ذرا سی بھی غلطی ہوتی تو اب ایک ہنگامہ مچا ہوا ہوتا، مگر الحمدللہ کسی نے بھی کوئی ایسے کہیں سے بھی کوئی خامی نہیں نکال سکے، اس لیے کہ ہماری یہاں خامیاں نہیں ہیں. ہماری جو اہل بیت سے ہماری یہاں بیان ہوا ہے وہ حق بیان ہوا ہے اور وہ چھپا ہوا ہے، ہم کو اس کو اجاگر کرنے کا ہے. اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں ملا یاز الفقی کے اوپر بڑا زور دینا چاہیے. اس کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بہت کچھ بیان ہوا ہے، مگر ہمارے لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں. اس کو اگر پڑھیں گے ان کو بہت انٹرسٹ آئے گا کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. پوری سائنس ہے اور جیوگرافی ہے، پوری کی پوری کیا کہوں میں، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. پڑھیں گے تو انٹرسٹ ملتا چلا جائے گا. تو اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر بھی کام ہو، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک کہ وقت ہے، جب تک ہم ہیں. ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے گا کرنے کے لیے تیار ہے. میں یہاں بیلجیم کے اندر ہماری آزاداری کا، میں 74 کے اندر بیلجیم میں آیا تھا برسلس کے اندر، اور یہاں ہم نے آزاداری، ہماری ایک فوجا فیملی تھی جو یوگینڈا سے آئی ہوئی تھی، ان کے گھر میں مجالس ہوتی تھی، ہم وہاں پہ شریک ہوئے پہلی مرتبہ. پھر اس کے بعد وہیں سے جو ہے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، 4-5 ہوتے ہوئے. پھر ہم کو ایک جگہ مل گئی تھی اور تقی راؤجی صاحب وہ پراپرٹی ڈیلر تھے، انہوں نے ایک جگہ دے دی تھی، وہاں ہم نے امام بارگاہ قائم کیا. سب سے پہلا امام بارگاہ لندن کے بعد اگر یورپ کے اندر قائم ہوا تو بیلجیم کے اندر ہوا.
اور وہ ہمارے یہاں چلنا ابھی تک چل رہا ہے. اور ماشاءاللہ اس وقت ہمارے یہاں بیلجیم کے اندر تقریباً 750 فیملیز ہیں. ہمارا اپنا امام بارگاہ ہے, اپنا پیڈ امام بارگاہ ہے. اور میری پچھلے 20 سال سے بیلجین گورنمنٹ کے ساتھ میں بڑی نیگوسیشن ہوتی رہیں, اور اس کے تحت میں نے اسلام کو ریکگنائز کروایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوشش کی کہ یہاں پر جتنی مساجد ہیں, برسل شہر کے اندر 80 کے قریب مساجد ہیں ان اہل سنت وغیرہ کی ملا کے. ہماری تو صرف ایک ہی مسجد ہے. پاکستانیوں کی 5 مسجدیں بن گئی ہیں یہاں برسل کے اندر. تو اس کے لیے بھی کام کیا گیا ہے اور اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور پچھلے 6 سال سے میں یہاں جلوس نکال رہا ہوں عاشور کا. انشاءاللہ تعالیٰ 14 اگست کو جو ہے ہمارا جلوس کا پروگرام ہے عاشور کا. تو الحمدللہ. اور یورپ میں اس وقت ہر جگہ مجالس ہو رہی ہیں, چاہے اٹلی ہو, اسپین ہو, ہالینڈ ہو. ہالینڈ کے اندر جو جلوس نکلتا ہے وہ 19واں سال ہوگا اس سال. اور انگلینڈ کے اندر جو جلوس نکلتا ہے وہ 36 ایئر ہو گئے ہیں اس کو نکلتا ہے, وہ 40 پہ نکلتا ہے. مگر ہالینڈ کا جو جلوس ہے وہ جو ہے عاشور کے پہلے ویک کے سنڈے میں نکلتا ہے. میں نے سیٹرڈے رکھا ہے تاکہ وہاں سے بھی مومنین آتے ہیں. اور یہاں پر اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایرانیوں کے 2 امام بارگاہیں ہیں, عراقیوں کا 1 امام بارگاہ ہے. مراکنس جو ہے ان میں بھی بہت شیعہ ہیں, ان کا بھی 1 امام بارگاہ ہے. ان کی ایک مسجد ہے مسجد رضا کے نام سے, جو جامع مسجد ہے جہاں پر کہ نماز جمعہ ہوتی ہے, اور وہاں پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں, ہم سب مل کر جمع ہوتے ہیں. ترکی بھی بہت ہیں یہاں پر شیعہ, ان کی بھی اپنی ایک مسجد ہے, وہ بھی جمع ہوتے ہیں. اسی طریقے سے افریقن اسٹیٹس کے بھی بہت سارے لوگ ہیں, ان کے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ بیلجیم کے اندر بہت آسانی سے بڑا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, اور بڑی آزادی ہے. اور الحمدللہ بڑا پیسفل ماحول ہے, کسی قسم کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا. کوشش تو ہوئی تھی بہت پہلے, مگر ابھی جو ہے بہتر ہے سب حالات ماشاءاللہ. میں نے یہاں کی تاریخ بھی لکھی ہے بیلجیم کی آزاداری کی, اور بیلجیم کے بارے میں بتایا ہے سب کو لوگوں کو. وہ کتاب بھی زیر تعمیر ہے. اور میری سانس پھول گئے, میں معافی چاہتا ہوں. جی خدا جی 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 کوئی بات نہیں. جی میں اور قائم ٹی وی کی ٹیم شبیر علی زیدی صاحب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اور میری نظر میں, اور جو میں نے ان سے بات چیت کی, بہت کم وقت تھا ہمارے پاس, لیکن ان کی جو گفتگو تھی وہ بہت ہی علمی گفتگو, جس سے ہم ابھی بھی صحیح طرح فیضیاب نہیں ہو سکے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ پھر کوئی پروگرام کر سکیں. اور ہمارے درمیان میں گوہر نایاب موجود ہیں, تو ان کی قدر کیجیے اور ان کو اپنی مہربانی. دعاؤں میں شامل رکھیے. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی شبیر علی زیدی بھائی صاحب, اور آپ کے بے حد شکر گزار ہوں. جی شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت. اللہ تعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور اسی طریقے سے قوم و ملت کی خدمت کرتی رہیں ماشاءاللہ. شکریہ الہی بہت آمین. بہت. خدا جزاک حافظ. اللہ. خدا حافظ. جی رباب کاظمی صاحبہ. جی 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 میں آپ کی بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ آج آپ کے توسط سے ہم نے شبیر علی زیدی بھائی کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پھر دوبارہ انہیں شامل کر سکیں. واقعی جس طرح آپ نے ان کا تعارف کرایا تھا, یہ ویسی ہی شخصیت ہیں. بالکل بالکل. اور میں ایک بات اس میں اور بھی ایڈ کر دوں کہ شبیر بھائی جو ہے بہت سارے سرد و گرم سے مجھے انہوں نے محفوظ رکھا ہے. بہت سارے کہا جائے لوگوں نے جس طرح سے مجھ پہ کہا جائے فائر کھول دیا تھا, اور برا بھلا کہنا یا اس طرح کی, حقیقتاً شبیر بھائی نے مجھے ان چیزوں سے بہت زیادہ محفوظ رکھا اور میرے لیے ایک ڈھال بنے رہے. تو یہ ایک اہم ترین چیز ہے. یہاں پہ میں دو جملے اور بھی ایڈ کر دوں کہ یہاں پہ ہمارے بہت ہی محترم علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم اعلی اللہ مقامہ جو ہیں, انہوں نے بھی اس کام کی تعریف کی تھی اور کہا تھا ایسا کام ہونا چاہیے. وہ ویڈیو بھی موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو. اسی طرح سے اس دفعہ جو 2nd والیوم ہے اس پہ ہمارے بہت ہی محترم اور میرے مطلب کہا جائے کہ دل سے ایک شخصیت جن کی میں بہت زیادہ معترف بھی ہوں, اور ان کو
جب میں ان سے ملی بھی نہیں تھی، میں ابھی بھی ملی نہیں ہوں، بس وہ بات ہوئی ہے، لیکن جب میں نے ان کی میزان پڑھی تھی ترجمہ، تو یقین جانے اس وقت سے میری خواہش تھی کہ یہ شخصیت مجھے کب ملے گی، کہاں ملے گی، لیکن میری بات ہوئی، وہ آیت اللہ حسن رضا غدیری صاحب ہیں. تو یہ بہت انہوں نے میرے اس کام کو بہت اپریشیٹ بھی کیا، اور ان کا ایک جملہ کہ تفسیر کے کام میں نیا اسلوب میں نے انٹروڈکشن کروائی ہے، یہ ایک جملہ انہوں نے میری سیکنڈ والیوم پر دیا ہے. اور بہت سارے اس میں یہاں پہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحب کی بہت ممنون ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر کوئی اپنے ویوز دیں، تو ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنے ویوز لکھے. اسی طرح سے ڈاکٹر محمد قاصد مہدی صاحب ہیں، علامہ بھی ہیں، مجلس بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے مجھے اس پہ بہت اچھے ویوز دیے ہیں. علامہ ذل ثقلین صاحب جو ہیں ان کے بھی، علامہ ذل ثقلین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مجھے بہترین اس کے اوپر ویوز دیے ہیں. اور میں ان سب لوگوں کی مشکور ہوں جنہوں نے اس کو پڑھا ہے، اور وہ عام لوگ جو، میں ان سب لوگوں کی مشکور ہوں. اور جن لوگوں نے عام لوگ جو ہیں، جو ہمارے کہا جائے کہ صرف جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے کہ کوئی پڑھیں، ایون کہ اس میں اہل سنت کے بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں، اب نام لینا میں مناسب نہیں سمجھوں گی، لیکن انہوں نے بڑے شوق سے میری اس تفسیر کو منگایا اور پڑھا. اس میں صرف اہل سنت نہیں بلکہ دیوبندی علماء بھی شامل ہیں جنہوں نے میری تفسیر کو پڑھا ہے اور بہت اپریشیٹ کیا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اب ہم سب کے نام نہیں لے سکتے یہاں پہ، تو میں سب کی مشکور ہوں اور ان لوگوں کی بھی مشکور ہوں جنہوں نے کسی بھی طرح سے مجھ پہ کرٹیسزم کیا اور برا بھلا کہا. میں سب کی مشکور ہوں ان کی، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت سارے ایونیوز سوچنے کے، جواب دینے کے، اور اپنے آپ کو جہاں میں کمزور تھی جن جن جگہوں پہ ان کو مضبوط کرنے کی مجھے صحیح دلائی. ہر آدمی تعریف تو کر دے گا، آپ تعریف کے متمنی ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں وہ لوگ بڑے احترام کے لائق ہوتے ہیں جو کہ کھلے دل سے آپ پہ کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں. تو شکر یہ ہے، میں پروردگار کا اور اپنے مولا و آقا امام زمانہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میرے ذات پہ جو بھی کرٹیسزم کیا گیا، لیکن جو کتاب تھی، جو تفسیر میں نے لکھی ہے، اس پہ سے کسی ایک نے کوئی لفظ ایسا نہیں نکال کے دیا کہ یہ آپ نے غلط کیا، یہ غلط کام ہے، یہ اس کا یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا. تو یہ سب سے اہم ترین بات ہے اور اس پہ میں خوش ہوں. میری ذات کس قابل ہے؟ قابل تو پروردگار عالم کا کلام ہے. میں تو ناچیز ہوں، چیز تو پروردگار عالم ہے. بے شک بے شک. جی میں اس وقت شبیر علی زیدی اور مفسرہ قرآن رباب کاظمی کی اور قائم ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور ہمارے پروگرام کا حصہ رہے، اور ایک بڑی اہم موضوع پہ آج ہم نے بات کی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.